अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह की कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 27। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचे। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मुझे आपसे सब कुछ बात करनी है। वो फ्रेश होकर लाउंज में आते बोली तो सब इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। जी ज़रूर करें, तैमूर प्यार से बोला। डिनर के बाद सब लाउंज में बैठे थे। इरम मुलाजमा के साथ किचन में चाय बना रही थी और हफ्सा कुछ देर पहले ही ऑफिस से आई थी। मुझे शादी करनी है, आहिस्ता से इसने बम फोड़ा। सब ने रुक कर हफ्सा की शक्ल देख कर कहीं मजाक तो नहीं कर रही। मैं सीरियस हूँ। इनकी सवालिया सूरतें देख हफ्सा ने खुद ही जवाब दिया। अच्छा, किसका नसीब फोड़ना है फिर? तैमूर ने हंसते हुए पूछा। अब्बास का। हफ्सा ने लब दबाए। व्हाट? तैमूर के दांत एकदम अंदर हुए। जमान साहब खामोशी से बस इसको देख रहे थे। यस, आप सब ही चाहते थे शादी कर लो, तो अब लड़का ढूंढ लिया है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसने संजीदगी से अपनी बात सामने रखी। हफ्सा, शादी पूरी लाइफ की कमिटमेंट है। क्या तुम श्योर हो? इरम लाउंज में आती बोली। वो इनकी बातें सुन चुकी थी। ऑफ कोर्स भाभी, अब मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, अच्छी भली समझदार लड़की हूँ, इसने यकीन दिलाया। तुमने कहा था कि हमारी पसंद से करोगी। अब जमान साहब बोले। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने कंधे उचका कर कहते गोया बात ही ख़त्म कर दी। और ये नादिर ख्याल तुम्हें क्यों आया? नादिर ने आंखें छोटी करके इसके तासुरात जानने चाहे। खुद तो कह रहे थे कि अब शादी कर लो, उम्र हो गई है। अब जब मैं कह रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर नहीं करती। अंदर ही अंदर खुद से जंग करते हुए मुश्किल हल्के फुल्के लहजे में बोली। जब करो तुम तैमूर, चुप करो तुम तैमूर। अगर वो तैयार है तो हमें कोई मसला नहीं है। बाकी रही अब्बास की बात तो वो हम महज से पूछ लेंगे, वो अच्छी तरह जानता होगा अब्बास को। जमान साहब ने बात ही ख़त्म कर दी तो हफ्सा ने गहरा सांस लिया। चलो अच्छा है, फिर तो उस आफत से जान छूटेगी हमारी। आपके तैमूर ने छेड़ा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही 2 साल तक। अभी सिर्फ निकाह का सोचा है मैंने। अब हफ्सा ने दूसरा बम फोड़ा। वाह, तुमने तो सारी प्लानिंग कर रखी है, हमें अब क्यों बताया? निकाह वाले दिन ही बता देती, हम आ जाते पूरा करने। इसकी प्लानिंग सुनते तैमूर ने तंज किया। बाबा, हफ्सा ने शिकायती नज़रों से बाप को देखा। तैमूर, क्यों तंग कर रहे हो बहन को? ये इसकी लाइफ है, अगर इसने कोई फैसला किया है तो इसका साथ दो। जमान साहब ने टोका तो तैमूर मुंह बना गया। हफ्सा हंस पड़ी। इन्होंने अकेले बच्चों को पाला था, माशरे के सर्द गरम से छुपा कर, लेकिन इनको सही गलत बताकर फैसले इन पे छोड़ दिए थे कि वो ज़बरदस्ती के कायल ना थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो इनकी तरफ से लापरवाह हो गए, बल्कि कदम कदम पे इनके साथ रहे। कहीं वो भटके तो इनका हाथ थामकर इनको सीधे रास्ते पे लाए। इन्होंने इतनी आज़ादी ज़रूर दी थी कि वो बिला झिझक कोई भी बात इनसे आकर कर सकते थे। इनका यही मानना था कि बच्चों पे अपनी मर्जी मुसल्लत ना की जाए, इनकी मर्जी, इनकी राय को भी अहमियत दी जाए, लेकिन पहले इनको सही गलत की पहचान करवाई जाए और जहाँ लगे कि वो गलत है वहाँ इनको रोका जाए, लेकिन समझा कर कि आजकल के बच्चे ज़बरदस्ती करने से मज़ीद बिगड़ जाते हैं। अगर सब कुछ तय है तो हम तैयारी शुरू कर दें। इरम ने भी बातों में हिस्सा लिया। बेगम, पहले लड़के से तो पूछ लें कि वो कुर्बान होना चाहता है या नहीं। तैमूर अब भी बाज ना आया। भाई, अब मैं नाराज़ हो जाऊंगी। हफ्सा ने मुंह बसोरते धमकी दी। अरे मेरा बच्चा, इधर आ। ऐसे ही भाई भला अपनी गुड़िया को नाराज़ होने देंगे? तैमूर ने इसकी रोनी शक्ल देख प्यार से पास बुलाया। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। इसके कंधे से लगती हफ्सा की आंखें नम हो गई। उदास ना हो मेरा बच्चा, हम अब्बास को यहीं अपने घर में रख लेंगे, घर दामाद बनाकर। तैमूर ने फिर छेड़ा। भाई भाई, वो रूहानसी हो गई। हाँ, अच्छा कुछ नहीं कहता, हमेशा खुश रहो मेरी गुड़िया। इसके माथे पे प्यार करते तैमूर ने दुआ दी तो सब इसके प्यार पे मुस्कुरा दिए। मेरा बच्चा, बहुत सारा ख्याल रखना अपना, कुछ उल्टा नहीं खाना और गर्म कपड़े बिल्कुल नहीं उतारने, ठंडे पानी से दूर रहना है, टीचर के साथ रहना है, इनसे दूर मत जाना। और ये फ़ोन आपको दिया है ताकि आप हमें कॉल कर सकें। कोई भी बात हो किसी भी टाइम आप मुझे, बाबा को या किसी को भी कॉल कर देना, ठीक है? नम आंखों से इसको तैयार करते अबीर ने ढेर सारी हिदायत कर दी। यस अम्मो, मैं सब कुछ याद रखूंगी। आप सैड ना हो, मैं आपको सुबह को भी, दोपहर को भी और रात को भी कॉल करूंगी और कुछ भी उल्टा काम नहीं करूंगी। अबीहा ने इसके गाल पे प्यार करते यकीन दिलाया। अम्मो का समझदार बच्चा। अबीर इसके गाल चूमती इसका हाथ पकड़कर बाहर आ गई, जहाँ बाकी सब इसका वेट कर रहे थे। आज अबीहा का स्कूल ट्रिप था और वो 2 दिन के लिए मरी जा रही थी। महद इसको स्कूल छोड़ने जा रहा था, फिर वहीं से इसको ऑफिस चले जाना था। सबसे मिलकर अबीहा महद का हाथ थामते चहकती हुई गई थी, लेकिन अबीहा की माँ की आंखें भीग रही थी। वो सबसे नजरें चुराते अपने रूम में भागी। अबीर बहुत उदास हो गई है। इसकी उतरी सूरत देख शाजिया बेगम भी ज़रा उदास से बोली।
آپ فکر نہ کریں، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ ان کو تسلی دیتی آپو ابیر کے روم کی طرف بڑھی۔ آپو آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پہ اس نے کبرڈ سے سر نکال کر دیکھا تو آپو کو دیکھتی ہولے سے مسکرائی۔ کیا کر رہی تھی؟ آپو مسکراتی اندر آئی۔ بس مہد کے پریس کرنے والے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ آپ بیٹھے نا؟ کبرڈ بند کرتے کہتی ان کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کب سے چھپا رہی ہو؟ انہوں نے سیدھا سیدھا پوچھا۔ کیا؟ ابیر کو سمجھ نہ آیا۔ وہی، انہوں نے اشارہ دیا۔ ابیر سمجھ کر سر جھکا گئی، آنکھوں میں پھر سے نمی چمکنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے بھیگی نظروں سے آپو کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھی۔ 2 بچوں کی ماں ہوں، اتنا تو پتا چل جاتا ہے۔ انہوں نے لہجہ سنجیدہ ہی رکھا۔ ابیر نے لب دباتے آنسو روکے۔ مہد کو بتایا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ابیر نے نفی میں سر ہلایا، آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے۔ کیوں؟ آپو تعجب سے بولی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زب ٹوٹتے ہی وہ سسک پڑی۔ ارے پاگل، اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آپو نے ہنستے اس کو کندھے سے لگایا۔ اب بتاؤ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے آنسو خشک ہوئے تو انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ابیہا ابھی چھوٹی ہے، پھر یہ میں کیسے کروں گی سب؟ اور اگر پھر ابیہا پہ توجہ نہیں دے سکی تو؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی وجہ سے ابیہا کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بے بسی سے کہتی وہ سر جھکا گئی۔ ابیر ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے تم ایسا کبھی نہیں کرو گی۔ تم زیادہ سوچو مت۔ اس کے الفاظ پہ آپو کو بس پیار ہی آیا تو انہوں نے نرمی سے تسلی دی۔ آپو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ اگر یہ آیا تو پھر مجھے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، پھر ابیہا کو کون دیکھے گا؟ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو؟ ابھی وہ بڑی ہو رہی ہے اور اس کو میری ضرورت ہے، تو ایسے میں کیسے؟ وہ شدید الجھن اور پریشانی میں تھی۔ ابیر، مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اللہ نے تم پہ اپنا کرم کیا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اس کی بے بسی بھری باتیں سن کر آپو خفا ہوئی۔ میں خود نہیں کر رہی، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں ابیہا سے زیادہ اپنے بچے سے پیار کرتی تو ابیہا پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ وہ مجھے غلط سمجھے گی تو میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی ایسا کچھ نہیں کہے گا ابیر، تم زیادہ سوچو مت۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں ماں جیسا عظیم رتبہ دیا۔ تم کسی کی ماں بنو گی ابیر، بس یہ سوچو۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ ماں تو میں بن گئی ہوں نا ابیہا کی۔ ممتا کا احساس تو مجھے اس نے جگایا ہے میرے اندر۔ وہ میری پہلی اولاد ہے۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ابیہا کے لیے بے حد پیار تھا۔ آپو خاموش ہو گئی۔ ہاں، پر وہ تمہاری اپنی اولاد ہوگی، تمہارا اپنا خون۔ آپو نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا۔ تو ابیہا کون ہے؟ وہ بھی تو میری اپنی ہے نا۔ کیا ہوا اگر ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے؟ دل کا رشتہ تو ہے نا، اور دل کے رشتے خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اللہ نے کیسی کشش رکھی ہے ہمارے بیچ، پر مجھے لگتا ہے وہ میرا حصہ ہے۔ میں نے جنم نہیں دیا اس کو، لیکن وہ میری بیٹی ہے۔ اس نے مجھے ممتا کا احساس دلایا ہے۔ میرا دل جڑا ہے اس سے۔ آج وہ گئی ہے نا، بھلے 2 دن کے لیے گئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا ایک حصہ ساتھ لے گئی ہے۔ نہیں پتہ یہ کیسا رشتہ ہے، پر وہ جان ہے میری سب سے اپنی۔ بہتے آنسو کے سنگ اس نے ابیہا سے اپنا رشتہ بتایا۔ میں سمجھتی ہوں ابیر، لیکن تم اللہ کی دی نعمت سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ انہوں نے اس کا سسکتا وجود باہوں میں بھرا۔ وہ میری بیٹی ہے آپو، اس نے آپو کو آس بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں میری جان، وہ تمہاری بیٹی ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ آپو نے اس کے آنسو صاف کرتے یقین دلایا۔ میں یہ نہیں چاہتی آپو۔ اپنے دکھ میں اس کو خود نہیں پتا چلا وہ کیا بول گئی تھی۔ بکواس بند کریں اپنی۔ آپو کے بولنے سے پہلے ہی کوئی پیچھے سے درشت آواز میں بولا۔ مہد کی آواز سنتے ابیر نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ آپو نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ دیکھتے صاف پتہ چل رہا تھا وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ مہد میری بات سنو، آپو سمجھانے والے انداز میں کہتی اس کے قریب آ گئی۔ آپو آپ جائیں، ان کا دماغ میں درست کرتا ہوں۔ وہ آپو کے سامنے شدید غصہ ضبط کرتے بولا۔ مہد، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، تم بات تو سمجھو۔ انہوں نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ آپ جائیں، مہد ضبط سے بولا۔ آپو سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، وہ اس سے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی آپ آپو کے سامنے؟ مہد دروازہ بند کرتے اس کے سر پہ پہنچ کر غرایا۔ وہ ابیہا کو چھوڑ کر ابیر کے لیے واپس آیا تھا کہ وہ بہت اداس تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے اس کی باتیں سنتے وہ کتنا خوش ہوا تھا بتا نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آخری بات تو دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ کیسے یہ بات کر سکتی تھی اپنے ہی بچے کے بارے میں؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ اس کو خاموش دیکھ وہ پھر سے چلایا۔ ابیر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مہد پہلی بار اس پہ ایسے غصہ کر رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ ابیر کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو ڈوب مرنے کا دل کیا کہ اپنے ایک بچے کے لیے وہ اپنے دوسرے بچے کا نقصان پہنچانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ مہد نے اس کی بازو جکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میں بس وہ ابیہا کے لیے۔ بہت ہمت سے گھومتے سر کے ساتھ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ حلق میں ہی کہیں اٹک گئے۔ کیا ابیہا کے لیے؟ ہاں کیا؟
اس کی سب سے بڑی خوشی کو ختم کرنے کی بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ اور کب سے چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے یہ بات؟ ہمت بھی کیسے ہوئی آپ کی ایسا سوچنے کی؟ مہد غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ابیر بس سر جھکائے آنسو بہاتی ذرا ذرا کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کو مہد کے غصے سے ڈر لگا تھا۔ جواب دے میری بات کا ابیر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے۔ ابیر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ لڑکھڑاتی بیڈ پہ گر گئی۔ ابیر کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں۔ اس کے گرنے سے مہد ایک دم ہوش میں آتے اس کی طرف لپکا۔ آپو، وہ زور سے چلایا اور ابیر کو اٹھا کر سیدھا کیا۔ فکر نہیں کریں، بس سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ابیر کو انجیکشن لگا کر ڈاکٹر جو گھر ہی بلا لی تھی ان کی رکی سانس بحال کی۔ آپو نے ملامتی نظروں سے مہد کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ ان کی عمر کیا ہے؟ دوائی لکھنے سے پہلے ڈاکٹر نے پوچھا۔ 25، آپو نے جواب دیا تو ڈاکٹر نے حیرت سے ابیر کو دیکھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے یہ بہت ویک ہیں، اگر ایسے ہی رہا آگے بہت پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور سٹریس سے دور رکھیں، باقی اللہ بہتر کرے۔ اور یہ کچھ وٹامنز ہیں، یہ باقاعدگی سے ان کو دیں۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے پرسکرپشن مہد کو دی تو اس نے سر ہلایا۔ میں ابراہیم کو بتاتی ہوں۔ شازیہ بیگم خوشی سے چہکتی اپنے آپ خوش ہو؟ بتایا تھا نا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ابیر کا خیال کرتی آپو آہستہ سے مگر غصے سے بولی، تو آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ مہد نے خفگی بھری نظروں سے ابیر کو دیکھا جو زرد چہرے کے ساتھ ہوش سے بیگانہ تھی۔ تم بھی پاگل ہو مہد، وہ ڈر میں ایسا کہہ رہی تھی، ورنہ جو عورت کسی اور کی بچی سے اتنا پیار کر سکتی ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اس کو صرف پیار سے سمجھانے کی ضرورت تھی۔ آپو نے محبت سے ابیر کو دیکھتے اس کی حالت بتائی تو وہ خود بھی ماں تھی، کیسے دوسری ماں کی کیفیت نہیں سمجھتی؟ پر انہوں نے بہت غلط بات کی تھی، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا۔ مہد تھوڑا شرمندہ ہوا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پہ اس کو ابیر کی حالت سمجھ آئی تھی۔ اس لیے منع کرتی ہوں، غصہ کم کیا کرو، اب اٹھے تو پیار سے بات کرنا۔ میں ابیر کے لیے کچھ کھانے کو بیچتی ہوں۔ آپ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے چلی گئی۔ اتنی خوشی کے موقع پہ آپ نے کیا کیا ابیر؟ افسوس سے کہتے اس نے ابیر کے ماتھے پہ لب رکھے اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ اب آفس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا اور عباس کو اپنے نہ آنے کا بتا کر سب سنبھالنے کا کہہ دیا تھا۔ سر مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہجوم کے بیچ سے ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ یس پلیز، ہمدان خوش دلی سے بولا۔ وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور مسکرا کر ہمدان کو دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے کو ایکٹرز کے ساتھ ایک پبلک پلیس پہ اپنی فلم کی پروموشن کر رہا تھا۔ اس کے فینس اس سے فلم کے متعلق سوال کر رہے تھے اور وہ ان کو جواب دے رہا تھا۔ ناٹ اگین، اس لڑکی کو دیکھ کر ہمدان بڑبڑایا۔ وہ مہاجبین تھی جو ہر جگہ پہنچ جاتی تھی، پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلتا، لیکن وہ ہر ایونٹ پہ پہنچتی ہوتی تھی اور ہمدان کو اپنے سوالوں سے زج کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ابھی کل ایک نائٹ شو میں وہ ہمدان کا اچھا خاصا ضبط آزما چکی تھی۔ کیا آپ کی لائف میں کوئی اسپیشل ون ہے؟ آج تک آپ کو کسی کے ساتھ دیکھا نہیں تو آپ کے فینس خاص طور پہ لڑکیاں جاننا چاہتی ہیں۔ لبوں کے کناروں سے پھوٹتی مسکراہٹ ضبط کرتے وہ سیاہ آنکھوں سے ہمدان کو دیکھتے اس نے سب لڑکیوں کا دل کا سوال کیا تھا۔ ہمدان نے شدید غصے سے اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا۔ نہیں، بڑے ضبط سے اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا آپ اپنی فلم کا کوئی سانگ سنا سکتے ہیں؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا تو ہجوم نے چیخ کر سارا حال سر پہ اٹھا لیا۔ نہیں، مجھے گانا نہیں آتا، اس نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے صرف انکار کیا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کی گیچی مروڑ دے۔ مہاجبین کو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بہت ہنسی آئی، لیکن وہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے ضبط کر گئی۔ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے اور سیلفی بھی، اس نے بڑے نڈر انداز میں مطالبہ کیا تو ہجوم میں ہو ہا مچ گئی۔ ہمدان نے خونخوار نظروں سے پروڈیوسر کی طرف دیکھا۔ پروڈیوسر نے اس کو سختی سے تاکید کی کہ پروموشنز میں وہ اپنے غصے پہ قابو رکھے گا، اگر کوئی کچھ غلط کہے یا نامناسب بات کرے تو اس کا منہ توڑنے کے بجائے اگنور کرے، اور یہ کام ہمدان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ پہلے وہ یہ سب بہت انجوائے کرتا تھا، فینس کو اپنے پیچھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا تھا، لیکن جب سے اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا اس گناہ کا پچھتاوا ہر احساس پہ باری تھا، اور اب اس کو اس سب سے صرف چڑ ہوتی تھی۔ صرف مجبوری کے تحت وہ پروموشنز کا حصہ تھا کہ وہ فلم کی مین لیڈ تھا، اس سب سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ پروڈیوسر کی نظروں نے اس کو غصہ کنٹرول کرنے کا اشارہ کیا تو شدید مجبوری میں ہاں کر دی۔ مہاجبین چہکتی ہوئی سٹیج پر آئی اور ہمدان کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ہمدان نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ آٹوگراف پلیز، اس نے دانت دکھاتے بڑے مزے سے کہا۔ ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کی بتیسی توڑ دیتا۔ سٹاف میں سے کسی نے اس کو پین دیا تو اس نے مہاجبین کے ہاتھ کو بغیر چھوئے آٹوگراف دیا۔ مہاجبین کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی۔ سیلفی پلیز، اس نے فون کی طرف اشارہ کرتے کہا تو ہمدان نے آنکھیں بند کرتے اپنا غصہ ضبط کیا اور اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے کیمرہ میں دیکھا۔ جیسے ہی فوٹو کلک ہوئی ایک لمحہ ضائع کیے بنا ہمدان اس لڑکی سے دور ہوا۔ مہاجبین خوشی سے چہکتی شکریہ کہتی نیچے اتر گئی۔
بہت مشکل سے مزید 5 منٹ رک کر ہمدان اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. اس کا ضبط بس اتنا ہی تھا. اس کو جاتے دیکھ مہاجبین بھی ایونٹ ہال سے باہر نکلتی فون کان سے لگا کر مہوش کو اپنے آج کے کارنامے کے بارے میں بتانے لگی. مہوش نے سن کر سر پیٹ لیا کہ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی. اب ٹھیک ہے. اس کو آہستہ سے آنکھیں کھولتے دیکھ مہد فون رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا. عبیر نے ہولے سے سر ہلایا. یہ لیں کچھ کھا لیں, پھر آپ کو دوائی دینی ہے. اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل سے فروٹس کی پلیٹ اٹھا کر اس کو دی. مجھے نہیں کھانا. اس نے سیب دیکھتے منہ بنا کر پلیٹ پیچھے کر دی. عبیر مجھے آپ پہ پہلے ہی بہت غصہ ہے. شرافت سے کھا لیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس کو منہ بناتے دیکھ مہد نے دھمکی دی. میرا یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا. بھاری ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتی. چپ کر کے کھائے, میں میڈیسن لاتا ہوں آپ کی. مہد آنکھیں دکھاتا کہتا بیڈ سے اٹھا. مہد آئی ایم سوری. عبیر نے ہاتھ پکڑ کر روکتے رندھے لہجے میں کہا. آپ ریسٹ کریں, بعد میں بات کریں گے. اس کا گال تھپک کر وہ مہد نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا. پلیز. وہ رونے لگی. یار ایک تو ہر بات پہ رونے لگ جاتی ہیں, بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اس کے رونے پہ ایک دم مہد بے بس ہوتا ہے. اس کے قریب بیٹھتا ہے, اس کے کندھے سے لگا گیا. میں نے خود سے نہیں بولا, بس غلطی سے بولا. سوری مہد. آنسوؤں کے بیچ اس نے صفائی دی. خاموش تو ہو جائیں. اس کو سامنے کرتے مہد نے آنسو صاف کیے. آپ ناراض ہیں؟ آنسو نئے سرے سے بہل بہل کر بہنے لگے. نہیں ہوں ناراض. آپ مجھے ناراض رہنے کہاں دیتی ہیں؟ بھیگی پلکیں اپنی انگلیوں کی پوریوں سے صاف کرتے وہ نرمی سے بولا. میں نے جان بوجھ کر نہیں بولا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مہد. وہ بس غلطی سے بولا. آپ پلیز غصہ نہ ہو. میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی. اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے یقین دلانا چاہا. مجھے یقین ہے عبیر, آپ روئے نہیں. میں نہیں کر رہا غصہ, بس اب مزید آنسو نہیں. ہاں بس خاموش. نرمی سے اس کی پلکیں صاف کرتے اس نے کندھے سے لگا کر اس کے یقین پر مہر لگائی. عبیر ذرا ذرا کامتی ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی. مہد کے غصے سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی. ایک تو پہلے ہی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ کہ کیا کرے, اوپر سے مہد کا غصہ اس کی جان نکالنے کو کافی تھا. یار کہاں سے لاتی ہیں اتنے آنسو؟ یہی حال رہا تو آپ مجھے اور میرے بچوں کو اتنے آنسوؤں میں ہی بہا دیں گی کسی دن. آنسو کی جھڑی بند نہ ہوئی تو اب مہد ہلکے پھلکے لہجے میں بولا. عبیر بھیگی آنکھوں سے ہنس دی. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا رونا بند ہوا تو مہد نے نرمی سے پوچھا کہ غصے کا نتیجہ بھگت چکا تھا. جب حفصہ آئی تھی تب مجھے پتہ چلا. مجھے بہت ڈر لگ رہا. مہد میں کیسے کروں گی اور ابیہ کو کیسے ٹائم دوں گی؟ اس کو میری ضرورت ہے. ابھی وہ بڑی ہو رہی ہے. وہ مجھ سے دور ہو گئی تو اب کہ وہ اپنا اصل ڈر زبان پہ لے آئی. عبیر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم دونوں ہیں نا, مل کر اپنے بچوں کو سنبھال لیں گے. اور رہی آبی تو وہ آپ کی بیٹی ہے. آپ اس کو کوئی آپ سے دور نہیں کرے گا. آپ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ وہ کبھی آپ سے دور ہوگی. پیار اور توجہ سے مہد نے اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کی. سچ کہہ رہے ہیں وہ دور نہیں ہوگی؟ اس نے تصدیق چاہی. جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں. مہد نے یقین کی مہر لگائی تو عبیر اداسی سے مسکرا دی. اب کچھ کھائیں اور پھر دوائی لے کر ریسٹ کریں. ڈاکٹر نے بولا بہت ویک ہیں آپ. مہد نے فروٹس کی پلیٹ پھر سے اس کے سامنے رکھتے سیب اٹھا کر اس کے ہونٹوں کے قریب کیا. نہیں یہ نہیں کھانا, اچھا نہیں لگتا. منہ بناتے اس نے سر پیچھے کیا. آپ کو میں کھلا بھی نہیں رہا. یہ آبی کے بھائی کے لیے ہے. شرافت سے منہ کھولیں. مہد نے آنکھیں دکھائیں. عبیر نے سختی سے لب دبائے. نہ میں سر ہلایا. ایسے کیسے نہیں کھائیں گی, کھولیں منہ. مہد نے زبردستی اس کا منہ کھول کر سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھ دیا. عبیر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا جو اس کے ساتھ زبردستی کرتا. اب مسکرا رہا تھا. اگر خود کھاتی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. سارا دن آبی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں. خود پہ تھوڑا دھیان دیا کریں. اب سے یہ سب نہیں چلے گا. میں خود آپ کے کھانے کا خیال رکھوں گا. تھوڑا سا کھلا کر پانی کے ساتھ دوائی دیتا. وہ نرمی سے بولتا. عبیر کو شدید برا لگا. میں بیمار نہیں ہوں جو آپ ایسے کر رہے ہیں میرے ساتھ, اور میں رکھ لوں گی اپنا خیال. کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں. سیب کا ٹکڑا بمشکل نگل کر عبیر کے منہ بسورا. جو بھی ہے آج سے آپ کی ڈائٹ کا چیک اینڈ بیلنس میں خود کروں گا. مہد نے اس کی بات کو ذرا اہمیت نہ دی. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ڈائٹ کا سن کر عبیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھیکے بدمزہ کھانے اور کالی سی کافی اور سلاد کے پتے نظر آنے لگے جو مہد اپنی ڈائٹ کے ٹائم پہ یوز کرتا تھا. اس نے لا حول ولا قوت پڑھتے احتجاج کیا. جیسے بھی ہوتا ہے اب یہی ہوگا. چلیں منہ بند کر کے لیٹ جائیں. پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پہ رکھتے اس کو کندھوں سے پکڑ کر لٹا دیا. مہد میں پکا خیال رکھوں گی. آپ ڈائٹ رہنے دیں. عبیر کو ہنسی ہو گئی. اس کے بعد کا مطلب سمجھتے مہد کو ہنسی آئی, لیکن اس کی غلط فہمی دور کیے بنا مہد کھڑکی کے پردے گرا کر لیمپ آف کرتے اس کے پاس بیٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے پرسکون کرنے لگا. عبیر نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کو دیکھا کہ شاید ترس آ ہی جائے, لیکن بے سود.
कोई असर ना होता देख अबीर ने आंखें बंद कर ली। महद की उंगलियों की नरम पोरें इसको सुकून पहुंचा रही थी। चंद ही मिनटों में वो पुरसुकून सी हो गई थी। महद इसकी गहरी सांसों की आवाज़ सुनता आहिस्ता से बेड से उठा, इसका कंफर्टर दुरुस्त किया और लैपटॉप लेकर सोफे पे बैठ गया। बहुत मासूम है आप अबीर, सॉरी मैंने बहुत गुस्सा किया आप पर, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। नजरें इसके सावले मगर पुरनूर चेहरे पे गाड़े वो सरगोशी में बोला, डाइट रहने दें। इसकी बात याद आते महद हंस पड़ा, फिर सर झटक कर तवज्जो लैपटॉप पे मरकूज की कि अब घर से थोड़ा बहुत काम करना था। तो जनाब कैसे लगी आज की किस्त? अपने तबसरे हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या अब्बास होगा राजी? क्यों है माँ हमदान के पीछे? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।